एंड वेलकम बैक। डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मामला क्या अभी ख़त्म हो गया है या आगे तक चलेगा? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कैसे दोनों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। पीटीआई भी खुशी का इजहार करी है, पीएमएलएन भी खुशी का इजहार करी है। अगर नाराज़ है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी, जो कि कोर्ट गई नहीं, वो इस डिसीजन से नाराज़ है। इंटरेस्टिंग डिसीजन इस हवाले से है कि तमाम लोग ही इससे खुश हैं। ये कैसे हुआ मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कि सभी खुश हो गए, ये कैसा डिसीजन है? देखिए जी, एक खुशी होती है जो कि वाकई खुशी होती है। एक खुशी होती है कि बंदा कहता है कि बंदा खुश नजर आए, इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। एक खुशी वो होती है ढीठ होने वाली। जो तहरीक इंसाफ खुशी मना रही है वो ढीठ होने वाली खुशी है। वो इसलिए कि जो इनका मेन मदा था, जो इनकी इस्तदा थी सुप्रीम कोर्ट में, वो तो थी वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन, कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और अगर वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। तो मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा। But 2 out of the 5 member bench are asking कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। देखें फरिया, जो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करती है, तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लीगल नॉर्म है, उन्हीं की जजमेंट मेजॉरिटी की। लेकिन दो ने कहा तो सही, दो ने अगर कह भी दिया तो ठीक है, वो उनके रिमार्क्स होंगे, हम उनका भी एहतराम करते हैं। लेकिन हम एक बात जरूर करते हैं कि जो 3 जजेस का जो फैसला है, जो कि मेजॉरिटी का फैसला है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बीच में जो सबसे बड़ी, उसको हम अपनी इखलाकी फतह इसलिए समझते हैं कि जो हम ये कह रहे थे कि हमने कमीशन का मुतालबा किया, वजीर आजम पाकिस्तान ने, और अदालत ने भी ये कहा, क्योंकि हमें पता था कि इस केस में कमीशन की जरूरत है। इस केस में 184 के नीचे मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो मेरी एज वकील भी ये राय बनती है और एक मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से भी, कि 184 के बीच में जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, उसकी जो लिमिट्स है वो बड़ी डिफाइंड है। ये आप लोग बार बार कहते रहे हैं, ये बार बार कहते रहे। जेआईटी का कहा है उन्होंने। देखिए इसीलिए तो बिकॉज़ एक परसेप्शन है कि क्योंकि गवर्नमेंट ये सवाल बार बार उठाती रही है, सुप्रीम कोर्ट वाज अवेयर, इसलिए उन्होंने जेआईटी के ऊपर ये बात डाल दी है कि वो तहकीक करके अब हमें बताए। लेकिन अभी भी इस तहकीक उन्होंने अपने पास ही रखा है। देखिए नहीं, उसमें ये होगा कि जो लीगली तौर पे ये होता है कि अब ये 5 जजेस जिन्होंने फैसला ये किया है, अब जो अगला बेंच जो भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो ये बेंच नहीं होगा। तो होता ये है कि इनमें से कोई, देखिए ये तो अपनी जजमेंट दे चुके हैं ना। ओके, अब ये अपनी जजमेंट दे चुके हैं। मेरा ख्याल से इन 5 में से शायद ना हो। और you're saying it's a new bench because that's news for me. मेरा ख्याल था यही बेंच है, न्यू बेंच, जिसमें 2 या 3 जजेस होंगे। और जेआईटी की जो रिपोर्ट जब बनेगी, वो फाइनल हो जाएगी, वो रिपोर्ट फिर उनके पास जाएगी। और एक और बात भी, आसिफ किरमानी साहब को सुन लें, फिर हम आपके पास ही आते हैं। आसिफ किरमानी साहब इज टॉकिंग टू द प्रेस राइट नाउ, लेट्स गो स्ट्रेट अवे। आसिफ किरमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, इस्तीफा मांगा आसिफ जरदारी साहब ने भी, और साथ ही साथ ना सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन ने बल्कि पीपल्स पार्टी की को चेयरमैन ने, दोनों ने इस्तीफा मांगा। उसका जवाब आसिफ किरमानी साहब ने दिया। बट कमिंग बैक टू जो आप ये कह रहे हैं, बेंच आपकी अंडरस्टैंडिंग है या आपकी लीगल टीम ने आपको ये बताया कि इट विल बी अ न्यू बेंच? देखिए ये अभी तक ये हमारी लीगल टीम की जो मुख्तलिफ आरा आ रही थी, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि ये बेंच शायद नया बेंच बनेगा और इसके बीच में 2 जजेस और होंगे और एक और भी। अब देखें ना, ये तो हमारी अभी व्यूज हैं, ये जजेस नहीं होंगे, ये जजेस नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने एक फैसला दिया है, इसमें से कुछ ने तो एक व्यू भी होल्ड किया है, ठीक है। तो जिन्होंने व्यू होल्ड किया है इस पे, शायद वो तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि जो जेआईटी की फाइंडिंग है, अगर वो उनके व्यू से बिल्कुल मुतरादफ आ गई तो वो फिर अपने फैसले के खिलाफ ही अपील किस तरह सुनेंगे। तो इस तरह राजा साहब एक बात यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ, तो वक्त आ जाएगा इस पे चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे। एक और बात, नो क्लियर डायरेक्टिव में जो कहेगा कि नया बेंच है। ये चीफ जस्टिस, ये जब जेआईटी बनेगी, ठीक है, जेआईटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी, जब रिपोर्ट फाइनल करेगी वो सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएगी। और जेआईटी को कौन नॉमिनेट करेगा? जेआईटी को नॉमिनेट करेंगे उस मुख्तलिफ महकमों के लोग। एफआईए अपना बंदा 2 हफ्ते के अंदर करेगी, नैब अपना बंदा करेगी, एससीसीपी अपना करेगी, एसबीपी अपना, एमआई और आईएसआई। अजीब बात नहीं है, इनमें से कुछ मरहूम इदारे भी हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, और वही नॉमिनेट कर रहे हैं। देखिए उसमें अब उन्होंने कहा, जो मरहूम अदारे हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हमारी जजमेंट के बारे में खुला के रिमार्क्स देने से पहले हमारी पूरी जजमेंट पढ़ें। ठीक है, ठीक है। अब ये मरहूम अदारों के बारे में उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर होगी, जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई चेयरमैन नैब या किसी इदारे के सरबराह के बारे में कोई एडवर्स एक्शन रिकमेंड किया जा सकता है, वो अगर शायद, मुझे नहीं पता बाकी जो डिटेल जजमेंट है उसमें हो, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आज सुनाया गया उसमें तो नहीं था, उसमें तो नहीं था। अब लेट्स सी
کہ کیا ہے آپریٹو پارٹ جو کنکلوژن ہوتا ہے وہی پوری ججمنٹ کا لبے لباب ہوتا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پر میں رانا صاحب اگر ایک چیز اٹ لکس لائک دیٹ مگر ہم اسیوم کر رہے ہیں ابھی میں نے سوال یہاں پہ رانا صاحب آپ سے پورا نہیں پڑھا سو وی cannot یہ ججمنٹ سے متعلق ایک سوال رانا صاحب سے میں پوچھ سکتا ہوں فریہ کہ میری آواز اب تک آ رہی ہے جی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر میری آواز اگر آ رہی ہے اس میں یہ بھی چیز ہونی ہے کہ جب یہ جے آئی ٹی کام مکمل کرے گی اپنی رپورٹ جمع کرائے گی 2 ہفتے بعد پیریوڈیکل رپورٹس یہ جمع کرائے گی سپریم کورٹ میں کہ یہ کام ٹھیک کر رہی ہے اور اس کے بعد 2 مہینے بعد جب اپنا رپورٹ یہ کمپائل کرے گی تو یہ پھر جائے گی دوبارہ کورٹ میں اور پھر اس وقت دنیا پاکستان کی پہلی جے آئی ٹی ہو جائے گی جو پھر اتنی اوتھینٹک ہو جائے گی. آج تک تو کسی جے آئی ٹی کو سنجیدگی سے لیا نہیں گیا. دیکھیے سپریم کورٹ نے بنائی اور انہوں نے ایک ٹائم لائن بھی مقرر کی. ٹھیک ہے مجھے سیفان کے پاس جانے دیں. میں آپ کے پاس آتی ہوں سیفان خان اسی سے متعلق ہے. جی آئی ایم سوری میں اس پہ بیچ پہ کاٹا لیکن رانا صاحب یہ مجھے بتائیں کیونکہ میں نے یہ جو آپ نے بات کی نا ابھی جو جے آئی ٹی والی اسی سے متعلق کیونکہ یہ 544 جو اب تو فیصلہ آ چکا ہے تو اس میں لکھا ہے جی اٹ از فردر ہیلڈ دیٹ اپون ریسیپٹ آف دا رپورٹس پیریوڈک اور فائنل آف دا جے آئی ٹی as the case may be the matter of disqualification of respondent number 1 shall be considered it found necessary for passing an appropriate order in this behalf respondent 1 or any other person may be summoned and examined. تو آپ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ نیا بینچ تشکیل دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ کو یہ سمن نہیں کرے گا ریسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک نیا بینچ بنے گا وہ سمن کرے گا ان کو. بڑی اہم بات کیونکہ سیفان یہ بھی بات کی گئی کہ یہ بینچ مانیٹر کرے گا جے آئی ٹی کو. ہمیں تو یہی سمجھ آئی تھی. آپ کو رانجہ صاحب کیسے یہ لگ رہا ہے کہ نیا بینچ ہوگا؟ یہ ہوتا یہی ہے نارملی طور پہ جب ایک عدالت ایک اپنا فیصلہ دے دیتی ہے اور اس کے بیچ میں 2 ججز نے تو ڈیسنٹ کیا ہے میجورٹی ویو سے اور جو پھر جے آئی ٹی اور جو فیصلہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کویسچن یہ تو ساری کی ساری چیزیں ان کی پریئر تھی نا تو انہوں نے اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ 5 نے ایگری کیا ہے کہ یہ جو شہادتیں ہیں یہ کلیئر نہیں ہیں اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. 2 نے کہا تھا کہ ڈسکوالیفائی کریں 3 کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. 5 نے ایگری نہیں کیا 3 نے ایگری کیا ہے جو فیصلہ پڑھ کے پہلے سنایا گیا وہ 3 کا فیصلہ ہے. 3 نے کہا ہے کہ ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے اور میٹر آف فردر انویسٹیگیشن ہے. وہ تو 5 کہہ رہے ہیں. وہ 5 کہہ رہے ہیں لیکن 3 نے یہ بھی نہیں کہا کہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. انہوں نے مسترد بھی نہیں کیا. میجورٹی کہہ رہی ہے ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. انویسٹیگیشن تو 5 کہہ رہے ہیں. جی نہیں میری بات سنیے جو 2 ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آنیسٹ نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر تو ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو یہ کیس جو ہے ٹیک اپ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے تو ٹوٹلی طور پہ ان تینوں سے ڈس ایگری کیا ہے. لیکن جو لیگل پریکٹس ہے قانون کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو میجورٹی کا ویو ہوتا ہے چاہے لیڈنگ جج کی ہی ڈیسنٹنگ ججمنٹ ہو تو میجورٹی کا ویو ہی لیڈنگ جج کو پہلے پڑھ کے سنانا پڑتا ہے کیونکہ وہی ججمنٹ ہوتی ہے وہی پریویل کر رہی ہوتی ہے. انٹرسٹنگ بات ہے. بصرہ صاحب آپ اس میں اپنا موقع بھی دینا چاہتے ہیں. نیا بینچ ہوگا رانجہ صاحب کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان امیر المومنین بادشاہ سلامت پریزیڈنٹ آف پاکستان چونکہ میاں نواز شریف صاحب کا قانون چلتا ہے نا پاکستان کے اندر اور مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی ابھی رانجہ صاحب کی گفتگو سن کے کرمانی صاحب کی گفتگو سن کے اور بڑی مشکل سے میں ہنسی کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. یعنی کہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے شرم آن جانے والی گل ہے. یعنی کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے متعلق جس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں فیصلے کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی اخلاقی سیاسی جرت کوئی میں خیال میں شرم حیا والی بات ہوتی وہ خواجہ آصف صاحب صحیح کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. یہ فکرہ انہی کے لیے لکھا گیا ہے. آج میاں نواز شریف کو فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں فریہ ایک بات یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے سنانے والے کہ ججز کون سے آئیں گے کون سا بینچ بنے گا ہم یہ بنا دیں گے ہم وہ بنا دیں. جو پناما کیس ہے اس کا یہ میں نے وہ لیگل رانجہ صاحب میں درمیان میں نہیں بولا رانجہ صاحب میں درمیان میں نہیں بولا پلیز. میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. رانجہ صاحب پلیز میں درمیان پناما کیس کا انا للہ و انا الہ راجعون ہو چکا ہے. جے آئی ٹی جو بنائی گئی ہے ان کو بالکل کلین چٹ دینے کے لیے بنائی گئی ہے. وہ کون لوگ ہوں گے وہی جو نیب کا کرپٹ چیئرمین ہے جو ایف آئی اے کا کرپٹ ان سے یہ پوچھیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ اہم بات ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں بسرا صاحب زرداری صاحب نے تو بسرا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. بالکل نہیں مانتے بالکل نہیں مانتے. پوری قوم نہیں مانتی اس فیصلے کو.
دیکھیں میرا تو خیال سے یہ بسرا صاحب بھی توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے اسی پروگرام کے اندر. میں سمجھتا ہوں تینوں یہ اسی وقت آج اسی پروگرام میں بسرا صاحب آپ کے پروگرام میں توہین عدالت کے میں تو کسی بھی بات کر رہا ہوں. میں تو مان رہا ہوں مائنورٹی کا بھی نوٹس دے سکتا ہے. ججز کو بھی مستعفی ہو وہ تو دیکھیں یہ دیکھیں اندازہ کریں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں جب سرے محل کا کیس چل رہا تھا اور جب سوئس کیس کا کیس دماغی جو پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ تھا وہ زرداری نے جمع کرایا تھا, اور تم لوگوں کے اندر کوئی شعور ہے یا اخلاقیات ہے؟ ہمیں بتا دیں اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے. اپنی اخلاقیات اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب سرے محل آتا ہے. اپنی خیال اخلاقیات اس وقت کام نہیں جب زرداری صاحب کا مینٹلی طور پہ انفٹنس کا سرٹیفکیٹ انہوں نے جا کے جمع کرایا سوئس کورٹس کے بیچ میں. اس وقت ان کو اخلاقیات اور عدالتیں بھول جاتی ہیں جب ہمارے لیڈر نے فریہ یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں توقعات نہیں ہے. زرداری صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو پی ایم ایل این ہے شریف فیملی ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ نہیں جا سکتی. تو مینٹلی انفٹ نے پہلے جو ہے نا بڑا فٹ جو ہے نا بات کر دیا تھا. صرف یہ بتا دیں کہ جب پی ٹی آئی بڑی خوش ہے اس فیصلے سے جو گئے تھے کورٹ, آپ تو کورٹ گئے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے وکیل جاتے تو بڑا بہتر ہو جاتا, آپ کو کیوں اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جو پریکٹیشنر ہے وہ خوش ہے. پریا ہم نے ڈے ون سے آپ کو کہا تھا خان صاحب ہیں بادشاہ آدمی, ہم نے کہا تھا ان عدالتوں سے توقع مت رکھیں, ہم قانون سازی کر لیں پھر چلیں گے سپریم کورٹ میں. آپ مجھے بتائیے جو ہم نے بات کہی تھی کہ یہ مقدس گائے میاں نواز شریف جو کہ ڈان اور مافیا ہے, جس کا ناول کا ذکر بھی کیا گاڈ فادر کا جج صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر, پاکستان میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. دیکھیں ہماری بات سچی ثابت ہوئی. اگر یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا, آج ڈسکوالیفائی ہوتا. کیونکہ یہاں پہ دوہرے قوانین ہیں. میاں نواز شریف کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کے رائٹر نے کہا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے اتنے بڑے جرائم ہیں جو آج ثابت ہو گیا ہے. آپ ان جرائم کو دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے جرائم ہیں, منی ٹریل دیکھ رہے ہیں, اربوں روپے کا جو کرپشن دیکھ رہے ہیں. سمجھ آئی ہے آج مٹائی پتہ ہے کس بات پہ کہنا چاہیے کہ پاکستان ایک قدامت پسندانہ پسماندہ جاگیردارانہ نظام سے صنعتی ملک بن گیا ہے. کیونکہ دو پرائم منسٹر پاکستان کے جو پہلے تھے, ایک ذوالفقار علی بھٹو وہ پرائم منسٹر بھی تھے, جاگیردار بھی, ان کا جوڈیشل کلنگ ہوا. یوسف رضا گیلانی بھی ایک جاگیردار تھے لیکن اسی عہدے پہ پرائم منسٹر بھی تھے, انہیں ڈسکوالیفائی ہونا پڑا. لیکن ایک پرائم منسٹر جو اسی ملک کے پرائم منسٹر وہ ایک صنعتکار ہیں, اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. تو پاکستان ایک صنعتی ملک آج بن چکا ہے. صاحب شہوانی صاحب میں اپنے فیلو اینکرز کے پاس بھی جانا چاہتی ہوں, لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا. وقفے کے بعد آ کے یہ ضرور ذکر کریں گے. ججمنٹ میرے ہاتھ میں ہے. گاڈ فادر کے ذکر سے آغاز کیا. وہ کہتے ہیں behind every great fortune there is a crime. کیا وجہ تھی مافیا فیملی کا ذکر کیا خاص طور پہ اس ججمنٹ میں؟ We will talk about it after break. Keep watching our special transmission. And welcome back. فیصلہ جس طریقے سے کلیئر ہو رہا ہے, بہت سارے معاملات اب ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں. یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اگر بینچ نیا ہوا تو پھر کیا دوبارہ نئے سرے سے معاملے کا آغاز ہوگا. ایک اہم نقطہ یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان along with his two sons, ان کو یہ ڈائریکٹیو ہے کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو جواب دینا ہے. تو پرائم منسٹر جو پی ایم ایل این کا یہ نقطہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس معاملے میں بالکل بھی شامل نہیں ہے, یہ شاید سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. پرائم منسٹر کو کہا گیا ہے کہ وہ جواب ضرور دیں. قطری لیٹر کے حوالے سے سپریم کورٹ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیا کیا پلی لے کر آئے گی پی ایم ایل این, کیسے ثابت کرے گی. منی ٹریل کے حوالے سے جو سوال ہیں وہ وہیں کے وہیں موجود ہیں. جو ہم اس فیصلے کے حوالے سے بات کہے تھے, I'll come to you سیفان. گاڈ فادر کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس فیصلے میں؟ Is this there must be some reason کہ جب شروع ہی ہوا ہے فیصلے کی ججمنٹ جب لکھنی ہی شروع کی گئی ہے تو شروع میں ہی اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں. The popular 1969 novel The Godfather by Mario Puzo recounted the violent tale of a mafia family, and the epigraph selected by the author was fascinating. وہ epigraph یہ ہے: Behind every great fortune there is a crime. The novel was a popular sensation which was made into an acclaimed film. It is believed that this epigraph was inspired by a sentence that was written
and its original version in French, وہ French کا version بھی دیا ہے, اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے, the secret of a great success for which you are at a loss to account is a crime that has never been found out because it was properly executed. ایک گاڈ فادر کا ذکر, اس ناول کا ذکر جس میں پیسہ ایسے بنا جو غلط طریقے سے بنا لیکن کبھی ثابت نہیں ہو سکا. کیوں سمجھا آنریبل کورٹ نے کہ اس کا ذکر کیا جائے سفان؟ لیکن یہ تو صاف اشارے دے دیے. ابھی بسرا صاحب نے بھی اس کو جوڑا ہے, اس کی مماثلت کو جوڑ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی فیملی سے, اور یقینی طور پہ فیصلہ متعلق پرائم منسٹر آف پاکستان کے متعلق ہے, تو اس کی مماثلت, اس کو جو جوڑا جائے گا, کوریلیٹ تو وہیں سے کیا جائے گا. لیکن ابھی آپ نے قطری خط کی بات کی, وہ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کیونکہ اس گاڈ فادر کی سٹیٹمنٹ سے بھی جو منی ٹریل اسٹیبلش کرنا ہے وہ جاب ابھی بھی وہیں کی وہیں, مطلب وہ اس وقت مجھے بھی محسن راجہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ منی ٹریل قطری خط اگر کورٹ کے 5 ججوں نے نہیں مانا تو یہ منی ٹریل آپ کس طرح سے ان کو تسلیم کرائیں گے جو جے آئی ٹی میں بیٹھے ہیں؟ پہ دوسری اہم بات یہ کہ سر ایک سیویلین پرائم منسٹر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے آفیسرز کو سامنے پیش ہوگا, یہ آپ کو کیسا لگے گا؟ محسن رانجھا صاحب, بسرا صاحب بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ ماشاءاللہ سب بیٹھے, تو یہ آئی ایس آئی ایم آئی کے آفیشلز, وزیر اعظم ان کے سامنے جو ان کے ماتحت ہیں وہ پیش ہو رہے ہوں گے, تو یہ بات سر کیسی ہوگی؟ یہ مطلب یہ کیسا آپ کو اس پہ رانجھا صاحب آپ کے کیا کمنٹ ہوں گے اس بارے میں؟ اہم سوال ہے. دیکھیں میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ جب بھی تاریخ میں یہ فیصلہ پڑھا جائے گا تو تاریخ کے فیصلوں کے بیچ میں جس طرح ظفر علی شاہ کیس کو جب توڑ موڑ کے نعیم بخاری صاحب نے سپریم کورٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز نے یہ کہا کہ آپ ذرا کنکلوژن پڑھیں, آپ اوپر والی باتیں نہ پڑھیں, وہ ریمارکس ہیں, آپ نیچے کنکلوژن پہ آئیں. تو یہ والی جو باتیں ہیں یہ ایک گفتگو کا حصہ رہ جائیں گی اور یہ 1-2 دن ٹی وی میں ڈسکس ہوگا, اور جب یہ تو حقیقت ہے کہ جے آئی ٹی کا حصہ ہوگی رانجھا صاحب گی تو وہ یہی ہے, جے آئی ٹی کا حصہ ہوگی نا ایسا ہی ایم آئی. آپ سر میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بات دیکھیں, اب میں جے آئی ٹی پہ بھی آ جاتا ہوں, جی جی جے آئی ٹی پہ میں جے آئی ٹی پہ بھی آ جاتا ہوں, ان کا جواب دیتا ہوں. میں عارفین آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں, میں ان کا فریہ جے آئی ٹی کا بھی جواب دیتا ہوں, میں جے آئی ٹی کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں جب جے آئی ٹیز بنتی ہیں ہمیشہ سے جے آئی ٹیز کے بیچ میں جو عدالتی جے آئی ٹیز بھی ہوتی ہیں, اور ہماری حکومت نے بھی بنائی ہیں جے آئی ٹیز, کئی ایشوز کے اوپر بنی ہیں, اس میں ایم آئی آئی ایس آئی کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان جے آئی ٹیز کے بیچ میں لوگ ماضی میں پیش ہوتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس پہ ہم برا محسوس کریں, اگر ہمیں سپریم کورٹ نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے, اگر سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ کریں تو ہم اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے اور ہم وہ کریں گے جو اعلیٰ عدلیہ. کوئی مسئلہ آپ کو اس میں نہیں لگ رہا, اس میں مٹھائیاں کھانے کی بات ہے. مٹھائیاں اگر ایک چیز ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور اس کے خاندان کا ماضی میں بھی احتساب ہوا ہے, یہ تیسری دفعہ ہے, اور ہر دفعہ ایسا ضرور ایک چیز کرپشن بند ہو, پاکستان کو ترقی کرے گا. دیکھیں آج کا جو گاڈ فادر کا اگر آ جائے جے آئی ٹی کا فیصلہ, راجہ صاحب تو کیا کریں گے؟ جے آئی ٹی کا فیصلہ میں بات کر رہا ہوں سفیان بھائی, ایک منٹ ذرا مجھے پلیز بولنے نہیں دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بات کریں جے آئی ٹی کی, اب اس کے بیچ میں جے ایم آئی آئی ایس آئی کے علاوہ ایف آئی اے ہمارے متحد نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس کے نیچے کام کر, ایس سی سی پی کی کس کے نیچے, ریگولیٹرز کے نیچے. سفیان صاحب کو وہ جو 2 نام آخری ہیں وہ زیادہ یاد آ رہے ہیں. وہ 2 نام عمران خان صاحب بار بار چلا کے آئی ایس آئی ایم آئی بھی ہے, آئی ایس آئی ایم آئی بھی, وہ کہتے ہیں یہ پوزیٹیو بات ہے. میں آپ کو خلاصہ کر کے بتاتا ہوں, یہ وہ کام ہے جو کہ اداروں نے کرنے تھے, اداروں کے اوپر یہ کام نہیں اگر کر سکے, عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. اب یہ جتنے بھی لوگ کام کریں گے یہ اپنی پاورز کے بیچ میں رہتے ہوئے کریں گے. ایف آئی اے کے پاس جو انویسٹیگیشن کی پاورز ہیں وہ اس کے بیچ میں رہتے ہوئے کرے گی. اچھا عارفین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ اگر یہ ریگولیٹر کے ساتھ کے بغیر ایک دفعہ کام کر لیتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. اچھا یہ جو گاڈ فادر ہے, ان پرنسپل جو ہے جج بینچ نے یہ طے کر لیا ان پرنسپل کہ اس بڑے آدمی کے پیچھے جو ہے کرائم ہے, اور پروسیجر یہ طے کیا گیا کہ اس کرائم کو ثابت کرنے کے لیے منی ٹریل اور کرائم کا جو نقوش ہے انہیں ڈھونڈا جائے. ان پرنسپل اسی ججمنٹ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ جو بڑا آدمی ہے اس کے پیچھے کرائم ہیں, بیکاز آف گاڈ فادر کے ریفرنس کی وجہ سے. ریفرنس سے تو ہم یہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, ورنہ یہاں پر یہ کوٹیشن کیوں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ اہم سوال ہے. عارفین آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. گاڈ فادر سے جو ریزمبلنس ڈھونڈی گئی ہے یا گاڈ فادر کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ کیا صرف نون لیگ کے حوالے سے ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ, نون لیگ کے ترجمان وہاں بیٹھے ہیں, وہ اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور دیگر لوگ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو سیلف سینٹرڈ ہو کر کے جو سیاست کی جاتی ہے یک شخصی سیاست ہے, یک شخصی حکومتیں ہمارے یہاں رہی ہیں.
وہ صرف نون لیگ کی تھی. پیپلز پارٹی دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا. زرداری دور میں زرداری صاحب کو مائنس کر کے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا. پلس میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. سپوز ابھی یہ جے آئی ٹی بنی ہے, جے آئی ٹی میں ایم آئی وغیرہ کے سامنے کی بات ہو رہی ہے کہ ایم آئی کے ساتھ یا آئی ایس آئی کے ساتھ جا کر کے آپ کھڑے ہوں گے, ان کے سامنے حاضری دیں گے. پہلے بھی اپوزیشن میں جب جماعتیں رہتی ہیں تو کیا وہ جا کر کے لوگوں سے نہیں ملتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتی ہیں؟ اس کے بعد پھر ایک جیپ سٹارٹ ہوتی تھی اور پھر بہت سارے کام ہو جاتے تھے. تو اب یہ آئی ایس آئی کے سامنے جانے سے شرماتے کیوں ہیں؟ ایم آئی کے سامنے جا کر کے صفائی دینے سے کیا قباحت ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے. دوسری چیز یہ پہلے میری بات سن لیجیے, پہلے میری بات سن لیجیے. پچھلا پورا سیگمنٹ میں آپ کی گفتگو سن لیجیے سر. پہلے میری بات سن لیجیے, پہلے میری بات سن لیجیے. سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس کر دیجیے. ایف آئی اے والے ڈریں گے. سر پہلے میری بات سن لیں. سر پھر لوگ کہتے ہیں آپ پہلے میری بات سنیے سر. فریہ پہلے مجھے ذرا گفتگو کا موقع دے دیجیے. یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی. اگلی سٹیپ پہ جاتے ہیں, جے آئی ٹی کے بعد نواز شریف صاحب کو سپوز مائنس کر دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو ہے نااہلی سپوز کر دی جاتی ہے. اس کے بعد کیا پاکستان مکہ مدینہ بن جائے گا؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر کے زرداری صاحب یا ان کے کسی نامزد فرد کے ہاتھ میں اعلان اقتدار دے دیا ہے. عمران خان صاحب کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ پی ایم ایل اپنے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ہمارے مسیحا کے طور پہ پیش کر دیں. اس کے بعد مسائل کا حل ہو جائے گا. ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے, طاہر القادری صاحب ملکی سیاست کے اوپر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جمہوریت پسند ہونے کے حوالے سے کہ اس وقت حب علی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بغض معاویہ میں الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب طیارے کی ایک ٹکٹ کینیڈا سے بک ہوگی, اس کے بعد پھر یہاں دھرنا سجے گا, پھر نواز شریف صاحب کو اقتدار سے الگ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. خدارا اس وقت آپ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں, جمہور پہ بھی کچھ رحم کیجئے, جمہور پہ رحم کیجئے. اور یہ دیکھیے کہ آپ کی کوششوں کا آپ مٹھائی کا ذکر کرنے کے لیے تحریکیں چلاتے رہے. یہ کوئی غلط بات تو نہیں, اپوزیشن کے یہ اختیار ہے کہ گورنمنٹ جب وہ کام نہیں کرتی پھر اسے جو ہے نا اس کے خلاف وہ تحریک چلائیں. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے کہ برٹش پرائم منسٹر نے کل اس نے خود کہہ دیا کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے برطانیہ میں. وہ اپنے ڈیزالو کر رہے پارلیمنٹ کو. انڈیا میں 7 لوک سبھا جو ہے خود ڈیزالو کر کے پارلیمنٹ نے پرائم منسٹر نے مڈ ٹرم الیکشن کرائے ہیں. یہاں پر تو یہ تصور ہی نہیں ہے, یہاں پر تو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کا تصور ہے. انڈیا میں اپوزیشن لیڈر جا کے آرمی چیف سے نہیں ملتا سر. خوف ہوتا ہے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نہ جائے, کوئی اور نہ آ جائے. جب آپ جمہوری لوگ ہیں تو خود اگر آپ میں کمزوریاں ہیں اخلاقی طور آپ ہار چکے ہیں تو پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں. کیا آسمان گرتا ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن کرائیں, پھر الیکشن asking for resignation part of democracy ہے, لیکن دھرنا کیا one step further ہے. بسرا صاحب پچھلی دفعہ جب دھرنا ہوا تھا تو آپ لوگ ساتھ کھڑے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس دفعہ اب کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے اگر دھرنے تک بات جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے شاہ نواز رانجھا صاحب یقین مانیں جب گفتگو کر رہے تھے بڑی مشکل سے میں اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہوں. جس طرح کی وہ توجیحات سن لیں میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. جس طرح وہ ویسے رانجھا صاحب ایک منٹ, وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے. رانجھا صاحب اللہ کو جواب دینا ہے, آپ نے میاں نواز شریف آپ نے دینا. اچھا بات تو سن لیں, بات مکمل کر لوں. خدا را جانے دیں یار, یعنی اس ڈھیٹ پنے کی آپ نے زرداری صاحب کو دینا ہے. اچھا نہیں کسی نے جان اللہ کو دینی ہے, جان اللہ کو دینی ہے. کم از کم بات تو حق سچ کی کریں نا. آج جو فیصلہ آیا ہے او بھائی آپ کریں بات. رانجھا صاحب پلیز بات کر لینے دیں. آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کم از کم میں تو سیاسی کارکن کا ہونے کے ناطے اتنا شرمندہ ہوں اس قوم سے کہ میاں نواز شریف جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ کرپشن کا کلنک کا ٹکا ہے اس قوم کے. سن تو لیں, اس قوم کے ماتھے پہ ہے, ماتھے پہ. گزارش صرف اتنی ہے, ابھی نور العارفین آپ مایوس نہ ہو, آپ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کرپشن پہ نواز شریف کو چارج کیے گا بعد میں کیا ہوگا. اور بھائی کہیں سے تو ابتدا ہوگی نور العارفین. آپ یہ گھبرا کے بیٹھ جائیں کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا. ابتدا جب پیپلز پارٹی دور میں زرداری صاحب کا احتساب کر کے ہو رہی تھی تو کیوں جا کر کے ایک شیلڈ کے پیچھے چھپ گئے تھے کہ ہمیں استثناء حاصل ہے. بات مکمل کرنے دیں یار, زرداری صاحب کا احتساب کیوں نہ کیا جائے. عارفین بات مکمل کرنے دیں, عارفین بات مکمل کرنے دیں. صاحب تو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے جب سندھ میں ہو رہا تھا, اس وقت آپ کہتے تھے کہ کراچی میں کیوں ہو رہا تھا صاحب. فریاد 4 سال پڑی ہے. سن تو لینا, 4 سال یہ میاں صاحبان کی حکومت رہی جو کہتے تھے الٹا لٹکا دیں گے, پٹے ڈالیں گے, رگڑیں گے. ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تمام ادارے آپ کے زر خرید غلام ہیں. آپ احتساب کرتے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ مولا جٹ اور نوری نعت بنے ہوئے زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ یہ کیا ہے, آج ہم نے ان کا استعفیٰ مانگا ہے. اگر یہ استعفیٰ شرافت سے دے دیں گے تو بہت بہتر, ورنہ پوری اپوزیشن کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے.
پارلیمنٹ میں بھی ان کا جینا حرام کر دیں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے اور میاں صاحب کو مجبور کر دیں گے کہ اس کرپٹ نظام میں جس میں میاں نواز شریف ڈان اور مافیا کے طور پر سامنے آ چکے ہیں کہ خدا را پاکستانی عوام کی جان چھوڑ دیں. پاکستانی عوام مر گئے ہیں, پاکستان کو اندھیرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. پاکستانی عوام پانی اور بجلی ایکسپورٹ کر رہے تھے زرداری دور میں. سر جس نے لوٹا ہے, سر جس نے لوٹا ہے, جس کا نام لیجیے گا, المیہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنے آدمی کو بچانے کے لیے جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے اور ان پرنسپل اور اصولوں پہ کوئی بات نہیں کرتا. پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, جماعت اسلامی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہے, جو تمام لوگ خود حکومت میں ہیں, وہ کیسے اپوزیشن بن سکتے ہیں ایز اسٹرانگ اپوزیشن؟ فریہ ایک چیز بڑی اہم ہے, پاکستان کی جتنی بھی سارے صوبے میں حکومتیں سیاسی جماعتوں کی, جو ایک حکومت ہے جس کو یہ میں کریڈٹ جاتا ہے, جس کے وزیر اعلیٰ کی شکل گٹر کے ڈھکنے پہ بنی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور اگر اخلاقیات کے اوپر بات کرنی اور عوام کی رائے لینی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے پاناما والا کیس چلا ہے, جب سے پاناما اور کرپشن کا الزام ہم پہ لگا, پاکستان میں 10 ضمنی انتخابات ہوئے. 10 ضمنی انتخابات میں سے 8 مسلم لیگ نون جیتی ہے. اس کے علاوہ آج کے بعد آپ جو ہے نا 100 بھی جیتیں گے, آپ مزید پاورفل ہو گئے. پھر آپ کر لیجئے گا. چلیں ہم ادھر آ جاتے ہیں, آپ بات کر لیں. I have to go to پاناما کے چور, پاناما کے چور ہم وہاں پہ جیتی, بلدیاتی انتخابات ہوئے وہاں پہ جیتی. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کا اخلاقی مسئلہ نہیں ہے کرپشن. اگر اخلاقیات کی کرپشن کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں احتساب بیورو آج 6 مہینے سے کے بغیر کام کر رہی ہے. عمران خان کا جو بنایا اس نے. ٹھیک ہے, اب ہم ججمنٹ پہ آ جاتے ہیں. ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے سر, یہ سیاسی بات ہو رہی ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے, استفان I'll ask you, اس کو آخری سوال ہے یہ اس ہمارے سیشن کا, کہ کیا یہ معاملہ اب سیاسی بن جائے گا؟ کورٹ کا کام اب لگ رہا ہے ہمیں یہ ڈائلوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اب سیاست ہوگی, جیسے پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی ہے. یہ بن گیا بالکل فریہ. ابھی آپ دیکھیں, ابھی ہم اس شو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ریفارمز ہوں گے, اس فیصلے کو 20 سال تک یاد رکھا جائے گا. اس وجہ سے یاد رکھا جائے گا اور یقینی طور پہ اس میں آگے کہیں نہ کوئی ہمیں لکھا ہو, کیا پتہ ریفارمز کے FBR, FIA, NAB, SECP, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ ریگولیٹرز آخرکار ان کا کیا کام ہے؟ آخرکار یہ اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس لیے مسئلے کو ٹیک اپ کرنا پڑا کیونکہ نیب, FIA, SECP, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ نہیں کیا, اس لیے ہم نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا. اس کو کون صحیح کرے گا؟ میں تو یہیں پہ ہم کھڑے ہوئے, ہم سیاسی باتیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, اسی پہ ختم ہو جائے گا. یہ ریفارمز کون لے کر آئے گا؟ یہ بات یہی کہ یہی جواب حل طلب ہے. اس کا جواب اس سوال کا ہمیں نہیں ملا ہے ابھی بھی. مجھے تو اس فیصلے میں ابھی تک نظر نہیں آیا. فریہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو سوالات پچھلے اپریل سے ہم نے اٹھانا شروع کیے تھے, ان سوالات کے جوابات نہیں ملے. بہت ساری سیاست دیکھی, بہت سارے سیاسی بیانات دیکھے, but we are still waiting for the answers. ابھی ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے. I'll now see you at 8 o'clock ہمارے ریگولر پروگرام میں. اس کے بعد لیٹر آن ہم دوبارہ کریں گے ایک ٹرانسمیشن which will start at 10 o'clock. Do watch that. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. Do give me feedback. 7 بجے آپ سیفان کو دیکھیں گے ان کے پروگرام میں. اللہ حافظ.